बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शमाला गफ़ार। नाजरीन, रमज़ान का बाबरकत महीना है। इस महीने की बरक़ात और फ़ज़ाइल से आपने कैसे फैज़याब होना है, इस पर हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम करते रहते हैं। तिब्बी फ़वाइद रमज़ान के क्या हैं, इस पर भी हम आपको गाहे बगाहे एजुकेट करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि रमज़ान में बहुत सारे ऐसे मसाइल जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें दरपेश होते हैं, वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं। और उसकी वजह ये है कि हम टाइम पर सोते हैं, टाइम पर जागते हैं, पाबंदी नमाज भी की जाती है और उसके साथ साथ अच्छाई के काम किए जाते हैं, बुराई से दूर रहा जाता है। और मेडिकल साइंस ने ये बात प्रूव कर दी है कि अगर आप मेडिटेट करते हैं, अगर आपकी पॉजिटिव थॉट्स हैं, तो इससे आपकी सेहत पर बहुत बेहतरीन असरात मुरतब होते हैं। और यही बुनियाद बनी लाइफस्टाइल मेडिसिन की, और इसी तरह लाइफस्टाइल मेडिसिन वजूद में आई। इस पर डिटेल से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर सबा मसूद, जो कि लाइफस्टाइल मेडिसिन स्पेशलिस्ट और इमोशनल वेलबींग काउंसलर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सबा। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जिस तरह की मैंने बात की लाइफस्टाइल मेडिसिन की, किस तरह से बुनियाद पड़ी, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को एजुकेट करें इस हवाले से कि लाइफस्टाइल मेडिसिन क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। और आई एम श्योर कि आपसे भी लोग पूछते होंगे कि डॉक्टर साहिबा आप किस चीज़ की डॉक्टर हैं? एग्जैक्टली हाँ शमाला, बिल्कुल ऐसा ही है। लाइफस्टाइल मेडिसिन जो है एक ये नया फील्ड है और अभी लोगों को इसकी बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। और अगर मैं थोड़ा सा आपको इसका ओवरव्यू दूँ, वैसे तो ये बहुत वास्ट फील्ड है और बड़ी तेज़ी से जो है एक्सपैंड कर रहा है। तो इसका अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूं तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं आम जुबान में कि ये मेडिसिन का वो फील्ड है जिसमें हम बीमारियों का इलाज भी कर रहे हैं, उनको रिवर्स भी कर रहे हैं और उनको प्रिवेंट भी कर रहे हैं, मगर बग़ैर किसी दवाओं का इस्तेमाल किए। यानी इसमें अद्वियात जो हैं वो हमारा मेन मोडालिटी नहीं है जिससे हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो फिर अब ये सवाल है कि फिर कैसे ये सब कुछ हो रहा है। तो लाइफस्टाइल मेडिसिन जो है ना शुमाइला, वो इस तरीके से है कि ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। यानी इसमें हम जो हमारे पास मरीज़ है उसकी सेहत को, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ, उसकी इमोशनल हेल्थ, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी स्पिरिचुअल हेल्थ, इन सब चीज़ों को लेके चलते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, जो कुछ हम खा रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी, ये हमें जो भी क्रॉनिक किस्म के डिजीज़ लाहक हो जाते हैं, जिनकी शरह आपको पता होगा आजकल बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल, जिस तरह के ज़ियाबितस है या दिल के अमराज हैं, इवन हाइपरटेंशन का आजकल हर कोई मरीज़ बन गया, हर दूसरा इंसान। तो उसमें जो है हम ना सिर्फ ये सब मोडालिटीज़ अप्लाई करके उनको ट्रीट करते हैं, दवाइयाँ जो मरीज़ ले रहे होते हैं उनकी डोजेस भी कम होती चली जाती हैं, उनकी ओवरऑल हेल्थ भी बेहतर होती चली जाती है और एट टाइम्स दवाइयों से उनको निजात भी मिल जाती है। ठीक है, तो ये वजूद में किस तरह से आई ये मेडिकल साइंस की ये वाली ब्रांच? और दूसरा ये बताइएगा कि कौन कौन सी बीमारियाँ इससे टारगेट की जाती हैं? बिल्कुल। अच्छा, इस तरीके से है कि वजूद में आने वाली जो चीज़ है उसमें यह है कि मेरे ख़्याल में ये वक्त की ज़रूरत, नीड ऑफ द आवर बन गई थी। जैसे जैसे मेडिकल साइंस एडवांसमेंट की तरफ जा रही है और आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे टेक्नोलॉजी और ये चीज़ें डेवलप हुई हैं और बहुत सारे डिजीज़ का जो है ट्रीटमेंट हर तरीके से पॉसिबल हो गया है, मगर इसके साथ साथ जो चीज़ सामने आ रही थी वो ये थी कि इसके बावजूद जो बीमारियों की शरह है वो बढ़ती चली जा रही है, वो चीज़ कम नहीं हो रही थी, डिस्पाइट कि आपकी मेडिकल साइंस क्लेम कर रही है कि हम अब एडवांसमेंट की तरफ जा चुके हैं। तो ये जो शरह इंक्रीज़ कर रही थी और ये बहुत सारी बीमारियां वो थी जिनका रूट कॉज हमारे लाइफस्टाइल में ही मौजूद था। कि विद टाइम जैसे जैसे हम लोग तरक्की की तरफ जाते गए, हम नेचर से डिस्कनेक्ट होते गए और एक नेचुरल लाइफस्टाइल से जब हमने डिस्कनेक्ट किया तो ये बीमारियां आम होती चली गईं और हमें इसका एहसास नहीं हुआ। अब जब ये ग्लोबली इन चीज़ों का बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो मेडिकल साइंटिस्ट ने फाइनली ये रियलाइज़ किया है कि इन बीमारियों को कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसके रूट कॉज को ट्रीट किया जाए। यानी जो हमारा एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल है उसको हम इमेंट करेंगे, तभी ये बीमारियां हमारे कंट्रोल में आएंगी। ठीक, तो क्या ये एक नया कॉन्सेप्ट है या पुराने कॉन्सेप्ट को लेके मॉडिफाई करके मेडिकल साइंस की ब्रांच बना दी गई है? क्योंकि हम देखते हैं कि पहले ज़माने में लोगों की सादा खुराक थी, सादा ज़िंदगी थी, वो ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते थे, पैदल चलते थे, सब्जियों का इस्तेमाल करते थे। तो ऐसे लगता है कि ये तो पुराने कॉन्सेप्ट को एक नई शक्ल दे दी गई है। What do you say about
with that. بہت ساری چیزیں اس کی وہی ہیں جو ایک نیچرل جو ہمارا قدرتی لائف اسٹائل تھا اس میں موجود تھیں, اور ود ٹائم سائنس نے اب ان کے فائدے جب ڈسکور کیے ہیں, ری ڈسکور کیے ہیں, تو پھر ہمیں ان کی امپورٹنس کا آئیڈیا ہوا ہے, اور فائنلی اس کو کنونشنل میڈیسن جو ہماری ویسٹرن ایلوپیتھک میڈیسن ہے اس نے اس کو ریکگنائز کر کے ایز اے برانچ جو ہے اب اس کو پروموٹ کرنا شروع کیا ہے. صحیح. تو اس حوالے سے پاکستان میں کتنا کام ہو رہا ہے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ویسٹ میں تو اس پر بہت توجہ دی جا رہی ہے, جس طرح کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور, کہ اگر آپ احتیاط کر لیں گے تو آپ بیماری سے بچ سکتے ہیں, اور یہی آئی تھنک کانسیپٹ بھی ہے لائف سٹائل میڈیسن کا. لیکن پاکستان میں کیا لائف سٹائل میڈیسن باقاعدہ طور پر پریکٹس کی جا رہی ہے, جس طرح کہ آپ بھی اس کو پریکٹس کری ہیں, تو کیا اور ڈاکٹرز بھی ہیں, اور لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کی آپ کے خیال سے ضرورت ہے اس حوالے سے؟ بالکل. اچھا, اس طرح ہے کہ پچھلے 3-4 سال میں لائف اسٹائل میڈیسن یہاں پاکستان میں انٹروڈیوس ہوئی ہے, اور کچھ انسٹیٹیوٹس, کچھ گنے چنے انسٹیٹیوٹس نے اپنے جو ہے کچھ کورسز بھی اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اس کو کریکولم میں انٹروڈیوس کروا دیا ہے. اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاؤں شمائلہ, تو ہمارے کچھ ڈاکٹرس ویری فیو جو لائف اسٹائل میڈیسن کو پروموٹ کرنے کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں, ان کی جو گلوبل لائف اسٹائل موومنٹ ہے انٹرنیشنلی, اس میں بھی ان کی ریپرزنٹیشن ہے, جو ہمارے کنٹری کے لیے اٹس اے پراؤڈ تھنگ. اچھا. یہ سب چیزوں کے علاوہ اگر میں جنرل سطح پہ بات کروں عام لوگوں کی, تو ڈیفینیٹلی اٹس اے نیو کانسیپٹ. لوگوں کو ابھی اس کا نام سے بھی تھوڑا بہت اندازہ ہو رہا ہے, مگر دے آر ناٹ ریئلائزنگ نا کہ اس میں ہے کیا, ہو کیا رہا ہے. تو وہ ایک اویئرنیس دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. صحیح. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈاکٹرز کی ذمہ داری ہے, یا پیشنٹس کو چاہیے کہ جس طرح کے نئے طریقہ علاج آ رہے ہیں تو وہ اس کے بارے میں پڑھیں, اور پروگرامس تو ڈیفینیٹلی ہم یہ پروگرام بھی اسی وجہ سے کریں تاکہ لوگوں کو اویئر کیا جائے کہ یہاں پر اب بہت ساری اور موڈیلٹیز آ گئی ہیں. اچھا, آپ یہ بتائیے گا کہ جس طرح کہ ایک سوال تو میں نے یہ کیا کہ یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا, دوسرا یہ کہ آپ آلٹرنیٹ تھیراپی بھی کرتی ہیں جسے کپنگ یا ہجامہ کہا جاتا ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا اس کے متعلق بھی بتائیے, کیونکہ بینگ این ایلوپیتھک ڈاکٹر اگر آپ کپنگ کرتی ہیں تو یہ دونوں چیزیں کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہیں؟ اوکے. اچھا, جو اویئرنیس والی چیز ہے اس میں تو ہم لوگ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. ہم جتنے بھی لائف اسٹائل فزیشنز تھوڑے سے پاکستان میں ہیں, ہم اس کو ایڈوکیٹ کرنے کی ہر پلیٹ فارم پہ پوری کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ بہت زیادہ بینیفٹ ہے. آپ سستے طریقے سے جو ہے اپنی صحت کو ریکلیم کر سکتے ہیں. تو یہ والی چیزیں تو ہر طرح کی کیمپینز جو ہیں یہ کی جا رہی ہیں, مگر اسٹل جو یہ کہ کانسیپٹ ہی کیونکہ نیا ہے نا, اور اس کی اپروچ ہی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے ادر دین دا ویسٹرن میڈیسن, تو یہ ابھی لوگوں کو سمجھنے میں میرا خیال ہے کہ کچھ ٹائم لگے گا, اور ہمیں ذرا تھوڑی زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی ہر لیول پہ. مجھے لگتا ہے ہمیں جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ لائف اسٹائل میڈیسن کی کنسلٹیشن جو ہوتی ہے وہ ایک ریگولر جو آپ کا ایلوپیتھک ڈاکٹر جیسے کنسلٹیشن دے رہا ہوتا ہے اس سے تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. مطلب ان دا فرسٹ سیشن, پہلے سیشن میں اس پر ہم مزید بات کریں گے. یہاں پر ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام, تنویر احمد بات کر رہا ہوں باب نگر سے. جی, سوال پوچھیے گا. میرے کمر میں اور جوڑوں میں درد رہتا ہے, بہت زیادہ درد ہوتا ہے. اگر کوئی کھٹی چیزیں یا اس طرح کی چٹپٹی چیزیں اگر کھا لوں یا گرم چیزیں کھاؤں تو زیادہ درد ہوتا ہے جوڑوں میں. اچھا, ٹھیک ہے. عمر کیا ہے آپ کی؟ عمر میری 35 سال ہے. کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں, وائٹامن ڈی لیولز یا کوئی جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کمر میں درد ہوتا ہے, کوئی ایکس رے وغیرہ کوئی ٹیسٹ کروائے ہیں آپ نے؟ نہیں, ٹیسٹ نہیں کروایا. جوڑوں کے ڈاکٹر کو بھی نہیں دکھایا؟ چیک اپ کروایا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کولیسٹرول وغیرہ کی زیادتی ہو جاتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کوئی ٹیسٹ لکھے, کولیسٹرول وغیرہ چیک کروایا یا وائٹامن ڈی کوئی ٹیسٹ, بیس لائن ٹیسٹ ہوئے آپ کے؟ مقامی ڈاکٹر تھا تو اس نے کوئی ٹیسٹ نہیں. اچھا, ٹھیک ہے. باقاعدہ آپ نے کوئی ٹیسٹ نہیں کروایا؟ کوئی ایکٹیویٹی کا پوچھنا ہے. ہاں, کوئی واک وغیرہ کرتے ہیں آپ؟ وزن کتنا ہے آپ کا؟ وزن میرا 82 kg. اچھا, ٹھیک ہے. اور ہائٹ کتنی ہے آپ کی؟ ہائٹ میری 5 فٹ 11 انچ. ٹھیک ہے. تو کوئی واک وغیرہ کرتے ہیں آپ؟ جی, واک کرتا ہوں. اچھا, ٹھیک ہے. چلیں آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. جی, ٹھیک. انہوں نے جوڑوں کے درد اور کمر کے درد کی کمپلین کر رہے ہیں نا. اچھا, اس میں بھی لائف اسٹائل کے کافی سارے جو ہے نا وہ ایلیمنٹس آ جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں فزیکلی کافی ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہمارے جوڑ اور یہ جو کمر وغیرہ کے جو بھی ہوتے ہیں ہمارے جوڑ, ان کو ہمیں اگر ایون آپ کو درد وغیرہ یا ایسی کوئی چیز ہے اس کے باوجود جو ہے آپ لوگ اسٹریچنگ والی کچھ ایکسرسائزز
جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ایکٹیو رکھیں. کیونکہ ایک دفعہ ہم نے فزیکل ایکٹیویٹی چھوڑ دی کسی درد وغیرہ کی وجہ سے تو ظاہر ہے وہ چیز آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. اس کے علاوہ میں ان کو یہ کہوں گی کہ اپنی غذا، اور جیسے کہ یہ کولیسٹرول کا بھی کچھ ذکر بھی کر رہے تھے نا، تو اپنی غذا کے آپ ٹائمنگس ذرا فکس کریں. ناشتہ آپ صبح کے ٹائم کریں، اچھا ایک روٹی کے ساتھ سالن، یا آلٹرنیٹ ڈیز پہ آپ انڈا وغیرہ کا استعمال کریں. اور اس کے علاوہ چکنائی اور اس طرح کی چیزوں سے، گوشت وغیرہ سے آپ ذرا لمٹ ان کو کافی حد تک آپ کو کرنا پڑے گا. سبزیوں کا میکسیمم آپ استعمال کریں، اور اپنی نیند وغیرہ اور جو ایک سٹریس وغیرہ یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں ان پہ بھی آپ کو چیک رکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ چیزیں بھی ہماری نروس کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. ہم نے دیکھا تھا کہ یہ یوزلی خواتین کمپلین کرتی ہیں کہ ہمارے جوڑ جو ہیں وہ جواب دے گئے ہیں یا کمر میں درد ہو رہا ہے، لیکن اب مردوں میں بھی یہ مسئلہ آ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ہم واک بالکل نہیں کرتے ہیں اور شروع ہی نہیں کرتے ہیں. پہلے سے ہی ہمارے پاس ایک بہانہ ہوتا ہے کہ ہمارا وزن زیادہ ہے، ہمارے جوڑوں میں تکلیف ہے، ہم نہیں کر سکتے. تو اگر آپ لوگ واک کرنا شروع کریں گے تو یہ مسائل کافی حد تک ٹھیک ہو جائیں گے. یہاں پر ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ اسلام آباد سے. جی سوال پوچھیے گا. جی بالکل ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے آپ لوگ ابھی کہہ رہے ہیں کہ لائف سٹائل کے بارے میں کہ میڈیسن سے چھٹکارا حاصل، تو یہ ہم لوگوں تک ہے، شہر تک ہے، ہم اویئرنیس کر سکتے ہیں ان کو، لیکن جو چھوٹے دیہات ہیں ان میں اگر یہ چیز کوئی بھی ایسی برانچ یا کچھ ایسا آپ سٹارٹ کریں، کیونکہ وہ بچہ پیدا ہوتے ہی ان کو میڈیسن پہ اتنا یقین اور اعتبار ہے کہ وہ میڈیسن شروع کر دیتے ہیں. جی ایون جس کو جس چیز سے شفا ہے وہ آگے سے بتائے گا یہ ٹیبلٹ لیں، یہ دوائی لیں، یہ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ان چیزوں میں بھی اگر یہ ایسا بڑھا دیں تھوڑا سا کہ ان کو اویئرنیس ہو جائے تھوڑی، ان کو بیچاروں کو تو نہیں پتا کیا انہوں نے تو ایمان دوائیوں پہ ہی لایا ہو. بالکل ایسا ہی ہے. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ بس یہی ہے، اللہ کرے کہ جی ہو جائے. ٹھیک ہمیں ہے، بہت اچھا لگتا ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. اور یہاں پر میں کہنا چاہوں گی کہ ہمارا جو پی ٹی وی چینل ہے اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے، ایجوکیٹ کیا جائے، اور ماشاءاللہ سے چونکہ یہ اسٹیٹ چینل ہے تو یہ پورے پاکستان میں دیکھا جاتا ہے. اور آئی ایم شیور کہ وہ علاقے جن کی آپ نے بات کی وہاں پر بھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہوگا. تو اسی حوالے سے ہم مزید ایجوکیٹ کرتے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ بالکل انہوں نے بہت اچھی بات کی. اور یہ جو اویئرنیس ہے نا، اس میں مجھے لگتا ہے ہم سب کو ہی کوئی نہ کوئی رول پلے کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان میں ایک جو ایک اچھی چیز ہوتی ہے نا، یا جو جینوئن چیز ہے، اس کو تھوڑا سا آپ کو پھیلانے کے لیے کافی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ لوگوں کا ایک رجحان ہے کہ وہ ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں. بالکل اپنی جو ہے وہ سوچ وغیرہ یا خود اپنی چیزوں کو ایکسپلور کرنے والا کام تھوڑا کم کرتے ہیں. تو اس حوالے سے نا ہمیں ہر پلیٹ فارم پہ ہی، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو اویئرنیس ہے، ان سب کی ہی ذمہ داری بنتی ہے، تبھی ہم اپنے جو شہری ہیں ان کی صحت میں کوئی تبدیلی لا سکیں گے. میں نے ایک ایسی مریضہ بھی دیکھی تھیں جو کہ اپنے ہسبینڈ کو ہر وقت یہ کہتی رہتی تھیں مجھے یہ کمی ہے، مجھے وہ کمی ہے. تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ جتنی بھی دوائیاں، چونکہ ان کا علاج فری تھا، تو وہ کہتے ہیں جتنی بھی ملٹی وائٹامنز ہیں، جتنی بھی آئرن کی ٹیبلٹس ہیں وہ یہ کھا چکی ہیں، لیکن ان کو ابھی بھی سیٹسفیکشن نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہو چکی ہوں. تو یہ ہمارا ایک کانسیپٹ بن گیا ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے شوہر حضرات ہوتے ہیں ان کی اٹینشن سیکنگ بیہیویئر یہ ہمارا ہوتا ہے کہ ہم ان کو کہتے رہتے ہیں کہ جی مجھے دوائیوں کی ضرورت ہے. تو اس پہ ہمیں خود بھی تھوڑا سا بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے، اور خواتین کو بھی اس میں اپنا رول پلے کرنا ہوگا، ڈاکٹرز کو بھی، گورنمنٹ کو بھی. اور آئی ایم شیور کہ تبدیلی آئے گی اور آ رہی ہے، لوگ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں. اچھا ہم بات کر رہے تھے کپنگ کے حوالے سے کہ کپنگ کیا ہے، یہ کیا کانسیپٹ ہے، کروانا چاہیے نہیں کروانا چاہیے؟ جی بالکل. اچھا آپ نے آلٹرنیٹ تھراپیز کے بارے میں مجھے پوچھا تھا کہ یہ آلٹرنیٹ میڈیسن کیا ہے اور اس کو پریکٹس کرنا چاہیے کہ نہیں. تو ڈیفینیٹلی کپنگ جو ہے اور ایکوپنکچر وغیرہ یہ بھی آلٹرنیٹ تھراپیز میں ہی آتے ہیں. اچھا آلٹرنیٹ تھراپیز کی اگر میں بات کروں تو یہ بہت واسٹ فیلڈ ہے اور اس میں بہت طرح کی تھراپیز ہیں، اور ہر تھراپی ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی ایویڈنس موجود ہو، کوئی ریسرچ کی اس کی بیکنگ ہو. تو اس میں ہمیں جو ہے نا بہت دھیان سے کہ جو چیزیں جن کے اوپر کوئی ڈیٹا موجود ہے اور جن کے لیے کوئی ٹرینڈ اسکلفل آپ کے پاس کوئی کرنے والا ہے، آپ اسی قسم کی تھراپیز جن کی آپ کو نالج دینے کے لیے بھی اگلا تیار ہے. تو اس میں جو کپنگ ہے، ایکوپنکچر ہو گیا اور ہربل میڈیسن ہو گیا، ان کی بہت پرانی ہسٹری ہے.
ٹھیک. اس کے علاوہ تو بہت ساری نئی آلٹرنیٹ تھراپیز آپ کو پتہ ہے نا کہ ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں, اور اس میں کیونکہ ہمارے کنٹری میں کویکری کا بھی رجحان ہے تو وہ بڑے برے طریقے سے ایکسپلائٹ بھی ہو رہی ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی. تو اس سلسلے میں اپنے ویورز کو یہی کہوں گی کہ آلٹرنیٹ تھراپیز کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا کیئرفل ہونا چاہیے, آپ کو اپنی تحقیق ضرور کرنی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے, اور موجودہ حکومت اس پر بہت زیادہ زور دے رہی ہے. چیک اینڈ بیلنس کا ایک سسٹم بنایا گیا ہے, اور اب بہت سارے وہ ڈاکٹرز بھی جو کہ میل پریکٹس کر رہے تھے ان کے لائسنس ضبط کیے جا رہے ہیں, جو فارماسسٹ اپنے آپ کو کہلاتے تھے ان کے بھی لائسنس چیک ہو رہے ہیں. تو اگر ہم بات کریں ایک ہجامہ اسپیشلسٹ کی, اب وہ تو یہ کلیم کرتا ہے کہ جی میں کپنگ کر رہا ہوں, ہجامہ کرتا ہوں, آپ میرے پاس آئیں, لیکن پیشنٹ کس طرح سے میک شور کرے گا کہ جس کے پاس وہ جا رہا ہے وہ واقعی ایک اسپیشلسٹ ہے اور نقصان نہیں کر دے گا کہیں پیشنٹ کا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ نقصان نہیں کر دے گا. تو اس میں یہی چیز ہے کہ جو بندہ کوئی بھی آپ کو ہیلتھ تھراپی دے رہا ہے, سب سے پہلے تو دیکھیں کہ اس کا ہیلتھ کا کوئی بیک گراؤنڈ بھی ہے. اگر وہ ڈاکٹر نہیں بھی ہے تو کم از کم اس کی نرسنگ کی یا ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی کچھ تو ایسی ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ جو ہے اس کو آپ کی باڈی کے بارے میں, ڈیزیز کے بارے میں کچھ نو ہاؤ ہو. ظاہر ہے ایسا انسان ہی آپ کو ٹریٹ کر سکتا ہے نا, یا کوئی بھی اگر آپ کو کمپلیکیشن ہو جاتی ہے تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے وہ اکوپڈ ہوگا. تو ہجامہ تھراپی کے آپ نے اس کے بارے میں پوچھا, تو ہجامہ اس پر مزید بات کریں گے. یہاں پر کالر ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام, میرا نام محمد نصر اللہ خان اور میں سنجوڑ سے بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھیے گا. سوال یہ پوچھنا کہ میری عمر تقریباً 40 سال ہے اور میری ہائٹ ہے 5 فٹ 11 انچ. ٹھیک ہے. اور مجھے جب نماز پڑھتا ہوں ویسے بھی چکر آتے ہیں, جب نماز پڑھتا ہوں اس وقت تو ایسے محسوس ہوتی ہے میں ابھی گرنے والا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. یہ رمضان میں ہو رہا ہے یا ویسے بھی ہوتا ہے آپ کو؟ ویسے بھی ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. بلڈ پریشر کبھی چیک کروایا ہے آپ نے؟ بلڈ پریشر تو چیک کرواتا رہتا ہوں, اب کبھی لو ہوتا ہے, کبھی ہائی ہوتا ہے, کبھی نارمل, اکثر نارمل رہتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے باوجود چکر آتے ہیں. خوراک کیسی ہے آپ کی؟ خوراک دیہاتی ایریا میں رہتے ہیں تو عام جو دیہاتی ایریا کے دیسی گھی وغیرہ کھاتے ہیں, ڈالڈا وغیرہ نہیں کھاتے. ٹھیک ہے. کیا اٹھنے پر بھی یہ چکر آتا ہے آپ کو؟ ہاں کبھی آ جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گی؟ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی وغیرہ کرتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں دیہات میں تو پھر کرتے ہوں گے آپ؟ ہاں جی, ہم زمیندارہ کرتے ہیں تو ہم زمیندار کے سب کام کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا, پانی کی جو آپ مقدار لیتے ہیں کیا وہ کافی ہے؟ کتنے گلاس پانی پیتے ہیں آپ؟ پانی کا تو ہم کم ہی پیتے ہیں, بہت زیادہ نہیں پیتے. اچھا, اور جو ذمہ داری آپ کرتے ہیں وہ سورج میں ہی ہوتی ہوگی ڈیفینیٹلی, تو پسینہ وغیرہ بھی آتا ہوگا آپ کو؟ جی آتا ہے پسینہ. اچھا ٹھیک ہے. چلیں, کوئی بلڈ پریشر آپ نے بتایا کہ ہائی کبھی لو, تو کبھی کوئی ریڈنگ لکھوائی بھی ہے آپ نے یا نہیں؟ ایسا تو کوئی نہیں کھائی. اچھا ٹھیک ہے. چلیں, بہت شکریہ آپ نے کال کیا. آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. جی انہوں نے بتا دیا ہے خود ہی کہ یہ پانی کی انٹیک ان کی ٹھیک نہیں ہے, اور ظاہری بات ہے کہ اگر فارمر ہیں اور سورج میں کام کریں تو سویٹنگ بھی ہوتی ہوگی, تو واٹر لاس اس میں بھی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. یہ جو ہے نا آج کل رمضان میں بھی اس چیز کا خیال رکھنے کا بہت ضرورت ہے کہ ہمارا جو ایک پانی اور ہائیڈریشن لیول جو ہے نا اس کو ضرور مینٹین کریں. آج کل تو یہ ہوا ہے کہ رمضان میں دن کے ٹائم تو ہم پانی نہیں پی سکتے, مگر اس کمی کو آپ کو رات میں ضرور پورا کرنا ہے. یعنی رات میں جتنا بھی ٹائم ہے اس میں آپ ہر 1 گھنٹے بعد 1 گلاس فل کر کے پی لو, تو آپ محسوس کریں گے کہ دن میں آپ کا روزہ جو ہے وہ جو ہائیڈریشن لیول کم ہونے کی وجہ سے آپ کو چکر اور ایسی چیزیں آ رہی تھیں وہ بہت بہتر ہو جائے گا. اور ان کی تو کیونکہ ڈیلی روٹین ایسی ہے باہر جانے والی, جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں, تو ان کو تو اپنے یہ پانی وغیرہ اور کھانے پینے کا تھوڑا ذرا خیال رکھنا پڑے گا. ٹائملی ناشتہ انہوں نے کیا ہوا ہو, اور ٹائملی کھانا, یعنی کھانے کے ٹائم فکسڈ ہوں. پانی کے ان کے اپنا تھوڑا سا مانیٹر کریں کہ یہ کتنا پانی دن میں ان کا یوز ہو رہا ہے, کیونکہ ظاہر ہے بلڈ پریشر اگر ان کا لو ہو رہا ہے, جو چکر والی یہ بظاہر لگ رہا ہے وہ بلڈ پریشر لو کی وجہ سے ہی سمجھ میں آ رہی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہائیڈریشن لیول اور ان کے الیکٹرولائٹس جو کہ یہ اپنے ڈے ٹو ڈے روٹین میں ہیلدی کھانے سے, سبزیاں وغیرہ, اور کبھی یہ نٹس وغیرہ کا تھوڑا سا استعمال کر سکتے ہیں, یہ بادام, اخروٹ, مونگ پھلی کو مکس کر کے کسی ٹائم اسنیکنگ کے لیے, تاکہ ان کے جو منرلز وغیرہ کی ڈیفیشنسی بھی اگر کوئی ہے تو وہ پوری ہو جائے.
تو اس طریقے سے جو ہے میرا خیال میں ان کو بالکل، فائدہ کیونکہ ہوگا. یہ جو کام کریں اس میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے، پھر پسینہ بھی آتا ہے، آج کل رمضان بھی ہے تو پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اور یہ کلیئر کٹ انڈیکیشن ہے جو آپ کو چکر آ رہے ہیں کہ آپ میں پانی کی کمی ہو رہی ہے. کیونکہ آپ کا تعلق دیہات سے ہے تو آئی ایم شیور کہ آپ کی ڈائٹ تو بہت اچھی ہوگی اور آپ دیسی غذائیں کھا رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ پانی صحیح طریقے سے نہیں پی رہے تو اس وجہ سے بھی یہ مسائل ہو سکتے ہیں. دوسرا کہ ہم ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بلڈ پریشر جو ہے وہ لکھوانا ہے کاغذ پہ تاکہ آپ کو پتا ہو. جب ہم آپ سے پوچھیں تو آپ ہمیں فگرز بتائیں کہ 120/80 میرا بلڈ پریشر تھا، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ زیادہ تھا کم تھا. اس سے ہمیں بھی اندازہ نہیں ہو پاتا ہے اتنا ایگزیکٹلی صحیح بات طریقے ہے. سے. یہ ویسے مریضوں نے اکثر کے بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اس کا اپنے ہی کچھ سمٹمز بنائے ہوتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے ہیڈ ایک ہوتا ہے، مجھے تو بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے اور لو ہو رہا ہے. حالانکہ اس میں جو ہے نا آپ کو اچھی مانیٹرنگ کی ضرورت ہے کہ آپ کہیں سے چیک کرواؤ اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ یا جو بھی آپ کو ڈاکٹر گائیڈ کرتا ہے ڈائٹ کے حوالے سے کچھ گائیڈ کرے تو وہ سٹارٹ ہو، کیونکہ ظاہر ہے بلڈ پریشر کافی ساری بیماریوں کی وجہ بن جاتا ہے. صحیح. یہاں پر کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، نوید بات کر رہا ہوں شاہپال سے. جی سوال پوچھیے گا. جی میرے ابو کی عمر تقریباً 40 سال ہے، ان کو وغیرہ میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ کب سے ہو رہا ہے ان کو درد؟ آج سے 2 سال پہلے کسٹرول ان کا زیادہ تھا تو انہوں نے ٹیسٹ کرایا تھا، میڈیسن وغیرہ بھی ٹریٹمنٹ پورا کیا تھا، لیکن پھر اب دوبارہ شروع ہو گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ کس قسم کا درد آتا ہے؟ پورے جوڑوں سر میں؟ وغیرہ میں جی جی بتائیے گا. جوڑوں میں، ٹانگ کے جوڑوں میں، بازوں کے جوڑوں میں، کندھے میں درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سر میں بھی درد ہوتا ہے آپ کہہ رہے تھے؟ جی سر میں بھی درد ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، دوائی لینے سے ٹھیک ہو جاتا ہے؟ پہلے ٹھیک ہو گیا تھا، اب میڈیسن چھوڑ دی ہے، تقریباً 2 سال کو کھاتے رہے ہیں، میڈیسن چھوڑ دی ہے، لیکن اب پھر دوبارہ شروع ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے، ڈائٹ وغیرہ ان کی ٹھیک ہے اور واک وغیرہ کرتے ہیں یا نہیں؟ جی ہم گاؤں میں رہتے ہیں، ہمارے ادھر ڈائٹ بھی ٹھیک ہے اور ہم کھیت وغیرہ میں جاتے ہیں تو اس لیے ہماری سب کچھ بھی واک بھی اچھی ہے. صحیح ٹھیک ہے. وزن تو نہیں زیادہ ان کا؟ نہیں، وزن تقریباً 60 kg ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ جو سر میں درد آتا ہے کیا یہ شور سے آتا ہے یا تیز روشنی سے آتا ہے اور 2 دن تک رہتا ہے یا بس تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے؟ نیند وغیرہ ان کی ٹھیک ہے؟ ہاں نیند وغیرہ ٹھیک ہے ان کی؟ جی نیند کم آتی ہے. اچھا نیند بھی کم آتی، کوئی پریشانی تو نہیں ہے ان کو؟ جی تھوڑی بہت ہی تو پریشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے چلیں، بہت شکریہ آپ نے کال کیا، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. جی بالکل. اس میں ایسا ہے کہ جو ہیڈ ایکس اور جو ان نون قسم کے پینز ہمیں ہو رہے ہوتے ہیں نا ایٹ ٹائمس، ان کے تو خیر جوڑوں کا انہوں نے بتایا کہ دوائی بھی لیتے رہے ہیں، اس میں کافی زیادہ ہماری نیند کا اور جو سٹریس لیول ہمارا ہے اس کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. تو اس چیز کے اوپر بھی جو ہے توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے. اب دیکھیں نیند ٹائملی سو جانا، یعنی آپ کہہ لیں کہ 9:30-10 بجے تک جو یہ سونے کا ٹائم ہے اس میں جو ہے ہم لوگ سوئے ہوئے ہوں، تبھی اس کے میکسیمم بینیفٹس جو ہیں اور آپ کی جو باڈی ریکور کر رہی ہوتی ہے، جو بھی اس کو ہیلنگ چاہیے ہوتی ہے اس ٹائم میں، تو وہ بہت ضروری ایک چیز ہے ہمارے جسم کے بہت ساری چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. تو نیند کا یہ ہے کہ نیند کے ٹائم اپنا لائٹس وغیرہ آف کر لیں، فون کا استعمال کم سے کم اس سے 1 گھنٹہ پہلے، بلکہ یہ ٹی وی اور فون آف کر دینے چاہیے تاکہ آہستہ آہستہ جو ہے آپ کا جسم جو ہے نا ریڈی ہو، آپ کا مائنڈ ریڈی ہو نیند کے لیے اور آپ اچھی ڈیپ سلیپ میں جا سکیں. تو نیند پہ جو ہے کام کرنے سے بہت ساری چیزیں ہماری حل ہو جاتی ہیں، خاص طور پہ ہیڈ ایکس وغیرہ کے مسائل جو ہوتے ہیں. بالکل. اچھا یہ دیہات میں ہے، ویسے تو دیہات میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جلدی ہی لوگ سو جاتے ہیں اور فجر کے ساتھ اٹھتے ہیں، لیکن پھر بھی باڈی میں ایکس اور پینز ہیں ان کو اور ساتھ سر میں بھی درد ہو رہا ہے، تو پریشانی وہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی کا حصہ تھوڑی بہت لگی رہتی ہے. وہ تو آئی ایم شیور کہ سب کو ہی تھوڑی بہت پریشانی ہوتی ہے، لیکن یہ اپنی اوور آل ہیلتھ کو ٹھیک کر سکتے ہیں، کھانے میں احتیاط کر سکتے ہیں، پانی کا استعمال ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنی نیند کو جس طرح آپ نے کہا کہ بہتر کر سکتے ہیں، اور تھوڑا سا عمر کے ساتھ بھی تھوڑی دردیں ادھر ادھر کبھی نہ کبھی نکل ہی آتی ہیں، کیونکہ جوانی میں اور آپ کی جو جب آپ 60 سال کی عمر ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. تو یہی ہے کہ تھوڑا سا آرام کر لیں اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے. پھر چونکہ یہ ایگزرشن بھی کرتے ہوں گے تو ان کو ریسٹ کی بھی پراپر ضرورت ہے. اور
اگر پریشانی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تو میرے خیال سے پھر ان کا سٹریس لیول اتنا ہے کہ ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی نیند کو بہتر کیا جا سکے. بالکل صحیح بات ہے, ایگزیکٹلی. اچھا, جو اسٹریس ہے نا, اس کو ہم بہت لائٹ لیتے ہیں اور یہ ہماری ایموشنل ہیلتھ کو بڑے برے طریقے سے افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کا ہماری باڈی کے اوپر بھی بہت زیادہ ڈراسٹک افیکٹس ہوتے ہیں جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. تو یہ اسٹریس کو کوپ کرنا, اس کو ہینڈل کرنا جو ہے نا, یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو خوش رہنا آتا ہو. مشکل ٹائم میں بھی آپ کو ایک جو شکر گزاری کی کیفیت ہے, اور اپنا بیسیکلی اس میں مائنڈ سیٹ کا زیادہ رول ہے کہ آپ کیسے ایک اسٹریس کو یا ان سب مشکلات, چیلنجز کو جو لائف میں ظاہر آتے رہتے ہیں, ان کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہو, کس نظریے سے ہینڈل کر رہے ہو. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ بھی وہ حصہ ہے میڈیسن کا جس کو بہت زیادہ نگلیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہمارے ایموشنز کس طرح سے ہماری مینٹل ہیلتھ کو, ہماری فزیکل ہیلتھ کو امپیکٹ کرتے ہیں. کیونکہ بہت سارے لوگ, آپ نے دیکھا ہوگا, جب انہیں پریشانی ہوتی ہے یا بچے جب ان کے ایگزامز ہیں تو پھر ان کو بھوک زیادہ لگنے لگ جاتی ہے, وہ بنج ایٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اپنے ایموشنز کو پیسیفائی کرنے کے لیے وہ جاتے ہیں, فریج کا دروازہ کھولتے ہیں, جو بھی سامنے چیز پڑی ہوئی ہوتی ہے کھا لیتے ہیں. پھر اس کے بعد ویٹ گین ہو جاتا ہے اس سے, اور پھر وہ زیادہ ٹینس ہو جاتے ہیں. تو ایک وشیس سرکل چل پڑتا ہے اور آپ اس میں جو ہے وہ گھر جاتے ہیں. تو کس طرح سے جو آپ کے ایموشنز ہیں ان کو آپ نے کنٹرول میں رکھنا ہے, کیونکہ آپ ایموشنل ویل بینگ پر بھی کام کرتی ہیں, تو تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا کیا جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی. ایک تو سب سے پہلا سٹیپ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے اپنی ایموشنل سٹیٹس کی, کہ کس چیز سے آپ کو کوئی غصہ آ جاتا ہے, کس چیز سے آپ اداس ہو جاتے ہیں, اور پھر اس میں آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں اور ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ کیا فیکٹرز ہیں, ان کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے کچھ آپ کر سکتے ہیں یا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. جہاں پہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اس پہ پھر یہ ہے کہ آپ کو اللہ پہ توکل کرنا, پھر آپ کو اس کو اپنے دماغ سے بھی نکال دینا چاہیے, اگر نکال دینا آنا چاہیے. اور یہ سب سے اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں کہ مجھے ایک ہیپی, خوشی کی حالت میں رہنا ہے, ایک شکر گزاری کی حالت میں رہنا ہے, کہ مجھے دیکھ کے جو دیکھنے والے ہیں ان کو اندازہ ہو کہ میں ہیپی ہوں, خوش ہوں, اور شکر گزاری کے کلمات ہوں میرے اس پہ. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ڈپریشن یا ایسے جو بھی ہماری زندگی میں چیزیں آتی رہتی ہیں ان کو ہم بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا سیکھیں, کیونکہ اس میں ہماری اپنی بھی بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ کریں کہ ہماری اسٹیٹ اس میں کیسے چینج ہو سکتی ہے. کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی, یعنی آپ کھلی فضا میں باہر نکل جائیں, اگر آپ کو بہت زیادہ سوچیں, نیگیٹو سوچیں آتی ہیں تو آپ ان سوچوں کو خود سے ریفریم کرنا سیکھیں, کیونکہ ظاہر ہے اگر نیگیٹو سوچ آ رہی ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ایموشنز بھی نیگیٹو ہو جاتے ہیں, اور وہ نیگیٹو ایموشنز کیا ہوتے ہیں, ہمارے بیہیویئر کو خراب کرتے ہیں. اب جب وہ بیہیویئر خراب ہوتا ہے نا تو پھر مزید ہمارے معاملات آس پاس سے خراب ہوتے ہیں, اور اس سے ہمیں مزید غصہ اور نیگیٹو تھاٹس آئیں گی. تو یہ ایک سائیکل ہوتا ہے جو ہم ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے مگر ہم کیے جا رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو فیک اٹ انٹل یو میک اٹ, یعنی جب تک کہ آپ خوشی دل سے محسوس نہیں کریں, آپ مسکرائیے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مسکرانے کی وجہ سے آپ کے ارد گرد کتنا اچھا اثر پڑتا ہے. لوگ آپ کے ارد گرد بھی خوشی محسوس کرنے لگیں گے. اور اسپیشلی یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی ہوئی, اور یا پھر روزوں میں باہر آپ گئے اور لائن لمبی تھی, آپ کو غصہ آ گیا اور آپ نے گھر آ کے بیوی سے لڑائی کر لی, بیوی نے بچوں کو ڈانٹ لیا, تو ایک وہ بھی سائیکل چل پڑتی ہے کہ پوری چین چل پڑتی ہے. دوسری بات یہ کہ کوئی بھی ایموشن 10 منٹ سے زیادہ نہیں رہتا ناظرین. تو اگر آپ کو کوئی جس طرح کہ غصہ آ رہا ہے یا آپ کو تنگی محسوس ہو رہی ہے, تو آپ اپنے آپ کو 10 منٹ دیجئے. اس کا بہترین طریقہ یہ کہ اگر آپ کسی کمرے میں موجود ہے تو وہاں سے باہر چلے جائیں, ٹھیک ہے, اپنے صحن میں چلے جائیں, یا اگر آپ صحن میں ہیں تو آپ سیڑھیوں سے اوپر کہیں آپ اپنے ٹیرس پہ چلے جائیں اور پرفضا مقام پہ جائیں, ہوا آپ کو لگے گی, تھوڑا سا آپ کا مائنڈ کلیئر آؤٹ ہوگا. تو آپ نے خود ہی کوشش کرنی ہے, کوئی نہیں آئے گا آپ کو بچانے کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ آپ نے خوش رہنا ہے, اور آپ نے یہ سیکھنا ہے, اور یہ بھی ایک آرٹ ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, یہ جو ہمارا لائف اسٹائل میڈیسن ہے اس میں بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ ایموشنل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ پازیٹیو سائیکالوجی جو ہے نا وہ اس کا ایک بڑے مزے کا ڈومین ہے. اور ہم اپنے مریضوں کو جو مختلف قسم کی بیماریوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں ان کو ہم یہ پرسکرپشن کے طور پہ یہ ایک پازیٹیو سائیکالوجی کی پرسکرپشن دیتے ہیں کہ انہوں نے کچھ ہنسنا کھیلنا ہے, اپنے فرینڈس جو جن کے ساتھ وہ خوشی محسوس کرتے ہیں ان سے ملنا شروع کرنا ہے, کچھ ایسے گیٹ ٹوگیدرز کرنے ہیں, یا کھلی فضا میں واک کے لیے نکلنا ہے, اور یا ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی جس میں ان کو مزہ آتا ہے کرنے کا, جس میں کرتے کرتے جو ہے ان کو ٹائم کا احساس نہیں رہتا. کوئی یوزفل ایکٹیویٹی, اس میں میں ویسٹفل ایکٹیویٹیز کی بات نہیں کر رہی, فون والی ایکٹیویٹیز نہیں, کچھ ہاتھ سے کرنے والی جیسے کوئی پینٹنگ ہو گئی,
ہاں. یا ایسا کوئی کام ہو گیا جس میں وہ انجوائے کرتے ہیں تو وہ ہم ان کو ایز اے پرسکرپشن لکھ کے دیتے ہیں کہ اب آپ نے یہ ونس اے ویک ٹوائس اے ویک اس کو کرنا ہے, اور ان سے بہت زبردست جو ہیں اس کے اثرات ان کی فزیکل ہیلتھ پہ مرتب ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہاسپٹلز میں ویسٹرن کنٹریز میں جو کہ سوئسائڈل پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو ڈرائنگ کروائی جاتی ہے باقاعدہ, کیونکہ وہ جتنے کلرفل ڈرائنگز بناتے ہیں تو ان کو ایک موقع ملتا ہے اپنے ایموشنز کو باہر نکالنے کا. یہاں پر کالر ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی, کون کہاں سے اور سوال پوچھیے گا. جی میں فتح جنگ سے بول رہا ہوں جی, تاج نام ہے میرا. جی سوال پوچھیں. جی میڈم ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور ہم سے بات کریں. میرے 7-8 گھڑے گزر رہے, پھر سریا درد لگ رہا ہے, اس طرح گل کرے انہوں نے. اچھا ٹھیک ہے, سر میں درد ہوتا ہے اور کڑل آتا ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ ہم سے بات کریں, ٹی وی بند کر دیں. جی اپنا مسئلہ بتائیے گا. چلیں کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی ٹھیک ہے, تو ہم ایموشنز پر بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے آپ نے خود اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے اور یہ بھی آپ کو سیکھنا ہوگا. اور میرے خیال سے اب سکولز میں بھی سکھانا شروع کر دینا چاہیے کہ کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے, کیونکہ ہم اپنے بچوں کو بھی اتنا اوور برڈن کر دیتے ہیں پڑھائی سے اور اسٹریس سے, بلا وجہ کا اسٹریس ایک زندگی میں ڈال کے. تو اس کو جو ہے نا آپ کو کوپ کرنا ضرور سیکھنا چاہیے, اور ایک چیز کا احساس ہونا چاہیے ہمیں کہ ہم اگر اسٹریس لے رہے ہیں یا ڈپریشن میں رہنا چاہ رہے ہیں تو اس کا ہماری فزیکل باڈی پہ جو ہے اثر ہوگا, اور یہ آہستہ آہستہ کسی بیماری میں تبدیل ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جو بھی بیماری آپ کے جسم میں آ رہی ہے وہ کئی سال پہلے آپ کے دماغ میں ہوتی ہے, کیونکہ جو آپ اپنا پاسٹ ہے اس کو چھوڑ نہیں رہے ہوتے, اور when you are clinging to your past تو آپ کا جو فیوچر ہے اور پریزنٹ وہ دونوں تباہ ہو جاتے ہیں. اچھا ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا ناشتے کے متعلق کہ although کہ آج کل رمضان ہے لیکن رمضان پہ تو ہم کافی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ صبح اٹھتے ساتھ ہی ناشتہ کر لیا, ٹھیک, تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ اٹھتے ساتھ ہی ناشتہ کر لیا یا آپ کو تھوڑا سا ٹائم لینا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, مارننگ ریچول کیا ہونی چاہیے ایک انسان کی؟ اچھا, ایک تو مارننگ کے حوالے سے یہ بات ہے کہ آپ کے مارننگ کے ٹائمنگز جو ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے نا, کہ آپ چلو بہت بھی کر لو تو 7 o'clock 6:30 ایسے ٹائمز میں اٹھ رہے ہو, کیونکہ یہ ہماری جو ایک باڈی کی انٹرنل کلاک ہے نا جو ہمارے سارے فنکشنز کو مانیٹر کر رہی ہے, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایکسٹرنلی جو ٹائم چل رہا ہے اس کے اکارڈنگ ہی ہم اپنے سارے کام کر رہے ہوں, یعنی اس سے بالکل اپنے آپ کو الگ چلانے کی کوشش نہ کریں. اور صبح اٹھ کے جو ہے اس میں یہ ہے کہ اچھا بریک فاسٹ جو ہے نا وہ صحت کے لیے اور بہت سی بیماریوں سے بچنے کے لیے ایک بہت ضروری اسٹیپ ہے. اچھا کیا کہ آپ نے اس کا ذکر کر دیا. تو ہولسم قسم کے بریک فاسٹ جس میں جو ہے آپ کا کوئی گرینز, ہیلدی گرینز, یعنی کہ چکی والے آٹے کی روٹی, پراٹھے وغیرہ بالکل بھی نہیں, چکی والے آٹے کی روٹی, یا اگر بریڈ وغیرہ آپ لیتے ہیں کہ ہول ویٹ کی بریڈ, ٹھیک ہے, اس میں بران وغیرہ یا جو دوسری وائٹ بریڈ ہے اس کو بالکل ریکمینڈ نہیں کیا جاتا. یا آپ اوٹس لیتے ہیں تو ہول والے اوٹس یا ایسا کوئی بھی آپ گرین لے رہے ہیں, اس کے ساتھ آپ کوئی پروٹین کی جو بھی سورس ہے آپ کی, ٹھیک ہے, اگر آپ کوئی ایگ لینا چاہتے ہیں یا کوئی میٹ کی کوئی سورس لینا چاہتے ہیں, یا پھر آپ چنے, بینز, دالیں, ایسی کوئی بھی چیز ہے. اور یہ جو ہم بتا رہے ہیں یہ ناشتے کے علاوہ آپ سحری میں بھی کر سکتے ہیں. یہاں پر کالر ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام, میں اختر بھی بات کر رہا ہوں ساہیوال سے. جی سوال پوچھیے گا. سوال یہ ہے کہ میں نا ساتھ سے گیا تھا تقریباً 1 سال ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. تو میں نا فریکچر ہو گیا تھا, تو ابھی چلنے میں نا بڑی دشواری آتی ہے, تب میں ابھی سوجن بھی ہے. سر میں ابھی تک سوجن ہے؟ جی ابھی تک سوجن ہے. اچھا, کسی ڈاکٹر کو دکھایا تھا؟ اور عمر کیا ہے آپ کی؟ عمر 35 سال ہے. اچھا, آواز کٹ گئی تھی. اچھا 37 سال ہے. سیول ہاسپٹل چیک کروایا تھا ساہیوال میں. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کہا تھا؟ سیول ہاسپٹل میں چیک کروایا تھا, انہوں نے کہا کہ تھوڑا بہت ہو جائے گا. اچھا, انہوں نے کہا تھا تھوڑا بہت فریکچر ہے لیکن ٹھیک ہو جائے گا, یہ کہا تھا انہوں نے؟ جی ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے, تو اس کے بعد کوئی علامات آ رہی ہیں آپ کو؟ جی علامات یہ ہے کہ تھوڑی ہے, اور جو ہے نا سامنے پاؤں کے انگلیاں ہوتی ہیں, اس پہ وزن پورا ہوتا ہے.
अच्छा ठीक है, आपकी आवाज़ हमें सही से समझ में नहीं आ रही, लेकिन आप कुछ अर्सा पहले गिरे थे, उसके बाद आपको कुछ मसाइल हो रहे हैं। फ्रैक्चर का मेरा हाँ, ख्याल जिक्र कर फ्रैक्चर रहे हैं, था probably और टांग उन्होंने कहा का, था है ना? कि हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं जी। अच्छा, इसमें अगर ऐसी चीज़ है कि जैसे इन्होंने सोजिश का कुछ जिक्र किया था कि सोजिश हो रही है, तो ज़ाहिर है फिर इनको चेक कराने का, दोबारा अपना एक्सरे वगैरह जो है उसको रिपीट कराने की ज़रूरत है ना, क्योंकि ये फ्रैक्चर ऐसी चीज़ है जिसमें आपको उसको मुकम्मल रेस्ट अगर देने को रिकमेंड किया गया है, डॉक्टर ने कहा या आपको तजवीज़ किया है, तो उन इंस्ट्रक्शंस को इनको ज़रा फॉलो करना होगा। बिल्कुल। तो इस चीज़ को लाइटली नहीं लें, मेरा ख्याल है जहाँ पे एक्सरे की फैसिलिटी है, कोई हड्डियों के डॉक्टर मौजूद हैं, वहाँ पे जाके इनको जो है मशवरा कर लेना चाहिए। बिल्कुल। हमारे प्रोग्राम के थ्रू हम यही बताना चाहते हैं नाजरीन आपको कि अगर आपका कोई मसला हल नहीं हो रहा तो उसका इलाज फिर यही होता है कि एक दफ़ा डॉक्टर से दोबारा कंसल्ट कर लें कि अगर कोई टेस्ट वगैरह रिपीट करवाने की ज़रूरत है तो फिर डॉक्टर आपको बता सकता है। अच्छा, मैंने इस तरह के भी पेशेंट्स देखे हैं कि वो ख़ुद ही अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। अभी कल ही का जिक्र है कि एक खातून ने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को ये मसला है और मैंने उनको एंटीबायोटिक भी दे दी है और ये वाली दवाई भी दे दी है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि स्पेशली बच्चों को एंटीबायोटिक देने से आप गुरेज करें और खुद से मेडिकेट ना किया करें, डॉक्टर के मशवरे से इलाज करवाया करें। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मोहम्मद शबीर बात कर रहा हूँ अहमदपुर शर्किया से। जी, सवाल पूछिएगा। डॉक्टर साहब ऐसे सवाल है मेरा कि डॉक्टर साहब मुझे नींद बहुत आती है, बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है, उम्र क्या है आपकी? जी, उम्र क्या है? 36 तकरीबन है। अच्छा, वजन ज्यादा है आपका? वजन 88 है। अच्छा, और भूख क्या ज्यादा लगती है या कम लगती है? भूख ज्यादा लगती है और खराटे बहुत आते हैं। खराटे भी बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, कोई थायराइड वगैरह के टेस्ट हुए हैं आपके? टेस्ट तो कोई नहीं कराया फिलहाल। कब्ज तो नहीं रहती आपको? थोड़ी बहुत रहती है। अच्छा, और रात को नींद सही आती है या नींद में आंख खुल जाती है? रात को नींद सही आती है, एक बार आँख खुलती है, लेकिन दिन में मैं बैठे बैठे नींद आ जाती है बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है, किसी डॉक्टर को दिखाया या नहीं अभी तक? डॉक्टर साहब को एक डॉक्टर को दिखाया, वो बोलता है गले का मसला है, गले का मसला तो नहीं लगता। ठीक है, और खराटे क्या आपके इतने तेज होते हैं कि दूसरे लोग तंग होते हैं? वो बहुत लोग तंग होते हैं, तो तकरीबन ये देखे ना कोई 100 गज पे पता लग जाता है भाई इंसान। अच्छा, कोई वॉक वगैरह करते हैं या नहीं? वॉक करते हैं थोड़ा बहुत करते हैं। अच्छा, और हाइट कितनी है? आपने वजन तो बताया है, लेकिन हाइट कितनी है आपकी? हाइट तकरीबन 6.5 6.5 फुट। यानी इनका वजन ज्यादा नहीं है। ठीक है। अच्छा, देखने में क्या आप मोटे लगते हैं? वजन ज्यादा लगता है आपका? मुझे देखने में तो कोई नहीं लगता, मुझसे भी बहुत ज्यादा मोटे लोग हैं। अच्छा ठीक है। सोते किस टाइम है ये रात को और उठते किस टाइम है? जी बताइएगा, आप डायरेक्ट सवाल पूछ सकती हैं। जी हाँ जी, अपना थोड़ा सा सोने का रूटीन बता दें कि आप किस टाइम सो रहे हैं रात में और सुबह किस टाइम उठ रहे हैं, और क्या आप फ्रेश उठते हैं या? डॉक्टर, मैं रात को तकरीबन 9:30 से 10 सो जाता हूँ। ठीक ठीक है। सुबह नींद जो है ना, नमाज के लिए नींद बहुत कम उठता हूँ, अगर उठ भी जाऊँ तो नमाज के लिए नमाज पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ जाती है, नमाज पढ़ने पे मस्जिद में बैठे हुए नींद आ जाती है। ठीक है। अच्छा, इनका मुझे थायराइड इशू लग रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। कोई ब्लड प्रेशर शुगर वगैरह तो नहीं है? ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई रहता है, वो खानदानी मसला है। अच्छा, वो खानदानी मसला है, उसके लिए दवा चले, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है। जी इन्होंने हाँ नींद का भी जिक्र किया और खराटे जैसे भी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ना, ठीक है। तो मेरा ख्याल है इनको थोड़ा बहुत अपना चेकअप और बेसलाइन टेस्ट तो कराने पड़ेंगे। बिल्कुल। और इसके अलावा ये चीज़ भी इसमें होती है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खराटे आ रहे होते हैं तो एट टाइम्स उनको लग रहा होता है कि वो बहुत लंबा सोए हैं, मगर उनकी नींद बार बार इंटरप्ट हो रही होती है, कुछ ऐसे मसाइल भी होते हैं। तो मेरा ख्याल है वो इनको, जैसे कह रहे थे कि गले का कुछ मसला है, तो मेरा ख्याल है इनको इस चीज़ के लिए भी कंसल्ट कर लेना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आप इस तरह से है कि डॉक्टर को एक दफ़ा दिखा दें। एक तो आप क्या हाइट चेक करने की ज़रूरत है, उसके लिहाज से आपका वेट देखेंगे, क्योंकि आप खुद जनरलाइज नहीं कर सकते कि मेरे से भी मोटे या पतले लोग हैं। तो अगर आप ओवर वेट हैं, आपके उस वजह से भी ये मसाइल हो सकते हैं। इसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी कहते हैं। बाज़ लोग खराटे लेटते लेते उनकी नींद में आँख खुल जाती है, उनको खुद महसूस नहीं होता, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि नमाज़ पढ़ते हुए आप सो जाते हैं, दिन में आप सो जाते हैं, तो आपको पता नहीं चलता होगा कि आप
رات میں کتنی دفعہ اٹھے ہیں اور اس سے آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی متاثر ہونے لگ جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ چونکہ موٹاپا زیادہ ہو جاتا ہے یا گلے میں ایڈینوائڈز ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے یعنی ڈیفرنٹ مسائل ہیں جو کہ ہو سکتے ہیں اور آپ کو چیک کروانے کی ضرورت ہے. دوسرے تھائرائیڈ کے ٹیسٹ بھی بہت زیادہ ضروری ہیں کیونکہ بعض لوگوں میں اگر ہائپو تھائرائڈزم ہو تو ان میں بھی یہ مسائل آنے لگ جاتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ نیند آنے لگ جاتی ہے. اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ کی کوئی جاب ایسی ہے جس میں آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ بالکل اپنے کام پہ نہیں جا سکتے, آپ ڈرائیو نہیں کر سکتے کیونکہ نہ صرف یہ آپ کے لیے بلکہ ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس طرح سے آپ گاڑی چلاتے ہوئے یا موٹر سائیکل چلاتے ہوئے سو گئے اور خدا نہ خواستہ اس سے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. ایسے بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں رائٹ. یہاں پر ایک اور کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم, کون کہاں سے بات کریں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون کہاں سے اور سوال پوچھے گا؟ میں کوثر بات کر رہی ہوں برے والا سے. جی سوال پوچھیں. میری بیٹی ہے, اس کی عمر 18-19 سال ہے. ٹھیک ہے. اس کو نا کوئی ڈاکٹر سے بھی چیک اپ کروایا, وہ کہتے ہیں اس کے ذہن میں نا کوئی بات ایسی بیٹھ گئی ہے جس کی وجہ سے نا یہ ٹینشن لیتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کو رات کو نیند بھی نہیں آتی اور وہ اس کو نا عجیب سی نا شکلیں ذہن میں نظر آتی ہیں, جیسے ابھی خیالات ایسے خیالات آتے ہیں نا, خیالات میں اس کو نظر آتا ہے کہ میرے کو ہوائی چیز ہیں, میرے کو ڈھانچے نظر آتی ہیں, عجیب شکلیں نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے. کوئی کام کرتی ہے تو وہ بہت ہی میرے کو آوازیں آتی ہے, یہ کام نہ کرو, یہ نہ کرو. ہاں جی, اس طرح کی. ٹھیک ہے. خاندان میں کسی اور کو اس طرح کا کوئی مسئلہ کبھی ہوا ہے؟ نہیں, کسی کو بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. یہ وہ کہتی ہاں جی, اور نا اس کو زیادہ نا مرنے مرانے کے بہت خیال آتے ہیں کہ میں مر جاؤں گی, میرے کو ایسے ہوئے گا ایسے ہوئے گا. ٹھیک ہے. جن ڈاکٹر کو چیک کروایا تھا انہوں نے کوئی دوائی وغیرہ دی ہے؟ ہاں جی دی ہے, اس نے دوائی 10 دن کی دی ہے. اس سے کوئی افاقہ ہوا ہے؟ نہیں, ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اچھا. ان کو کیا ایسے بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو چیزیں ان سے بات کری ہیں ان کو کوئی مشورہ بھی دیتی ہیں, کچھ کرنے کو بھی کہتی ہیں؟ کرنے کو نہیں کہتی لیکن روکنے کو کرتی کہ یہ نہیں کام کرنا, یہ کام نہیں کرنا, یہ کام نہیں کرنا, میرے کو مار دیں گے, صحیح ہے, مار دیں گے, نماز نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا, یہ سب کچھ شروع ہونے سے پہلے گھر میں کوئی واقعہ تو نہیں ہوا تھا, کوئی ایسی تبدیلی تو نہیں آئی تھی گھر میں؟ نہیں, ایسی کوئی نہیں آئی. اچھا ٹھیک ہے. آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں گی؟ ہاں نہیں, ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے کال کیا, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. جی مجھے تو ہاں تھوڑے بہت ان کے سمٹمز لگ رہے ہیں کہ ان کو سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کی ضرورت ہے, مگر اس سے جو ہم ان کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں اس کی مدر کو کہ ان کو گھر میں جو ہے نا بہت اچھا ماحول دیں, ان کی بیماری کو انڈرسٹینڈ کریں تاکہ یہ آپ سے زیادہ زیادہ شیئر کر سکیں ان کے دل میں کیا چل رہا ہے, کوئی ڈپریشن کی طرف یہ جا رہی ہیں یا اس کا پیچھے انڈر لائن کاز کیا ہے. تو ان کے ساتھ آپ بہت فرینڈلی ان کو رہنا چاہیے, ان کی مدر کو یا باقی گھر والے, اور ان کو بڑا ایکسیپٹیبل جیسے ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے نا ایکسیپٹنگ قسم کا, اس طرح کا انوائرمنٹ دیں جس میں یہ کھل کے اپنی بات بھی کریں اور جو وہ کرنا چاہتی ہیں وہ کر سکیں. جس طرح کہ انہوں نے تھوڑے سے سمٹمز بتائے, میرا خیال ہے کہ ان کو ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس, جو دماغ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں نفسیات کے, ان کے پاس جا کے تھوڑا چیک اپ کرا لینا چاہیے تاکہ ٹائملی ان کا ٹریٹمنٹ شروع ہو سکے. بالکل, کیونکہ میڈیکل سائنس میں ایسی بیماریاں ہیں جن میں لوگوں کو آوازیں سنائی دیتی ہیں, وہ ان سے بات بھی کرتی ہیں, ایون ان کو لوگ بھی دکھائی دیتے ہیں. تو اگر نفسیاتی ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لیں گی تو بہت بہتر ہے. جس طرح کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ان سے ایک دوستانہ ماحول رکھیں تاکہ وہ آپ سے شیئر کر سکیں. اور اس میں میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ عاملوں کے پاس جانے سے پہلے ان کا علاج ضرور کروائیے گا کیونکہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر ایک اور کالر ہے, ان کو لیتے ہیں. السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام, جاوید پاکستان سے بول رہا ہوں. جی جاوید صاحب سوال پوچھیے گا. سوال یہ ہے تو میں 1.5 سال سے انگزائٹی کی دوائی کھا رہا ہوں, ڈپریشن. تو یہ کب تک میری جان چھوٹ جائے گی؟ اچھا ٹھیک ہے. آپ کیا بہتر محسوس کرتے ہیں ابھی جب سے آپ نے دوائی استعمال کرنا شروع کی ہے؟ اس کے بعد آپ کو کوئی افاقہ ہوا؟ بڑا بہتر محسوس کرتا ہوں, افاقہ ہے, سارا کچھ ہے. دوائیاں کھا کر ڈاکٹر چلا رہے ہیں کئی وال سے, اس کے ساتھ اس کی دوائی کھا رہا ہوں. وہ آپ اکیلے بھی دوائی دے دیتے ہیں, چیک اپ کر لیتے ہیں, کہتے ہیں ہو جائے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ دوائیاں تو آپ استعمال کریں, نیند کیسی ہے آپ کی؟ نیند سمجھ نہیں آئی, دوبارہ سے بتائیے گا. میں جی نیند ٹھیک ہے.
نیند ٹھیک ہے، اور آپ خوشی محسوس کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نارمل ہو گئے ہیں جیسے کہ آپ پہلے تھے دوائیاں استعمال کرنے سے پہلے؟ جی کبھی کبھار کبھی کبھار کوئی ٹینشن بن جائے تو پھر وہیں طبیعت آ جاتی ہے. پہلے میری ٹانگیں نکلتی تھیں، اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں. میڈیسن پہلے ڈاکٹر صاحب نے میڈیسن کافی تھی، پھر کام کرتے 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 اب 1-2 گولیوں پہ آ گئے. اچھا ٹھیک ہے. بہتر محسوس کرتا ہوں. تھوڑا سا میدے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، زیادہ کھا لوں تو بھی ٹینشن ہوتی ہے، اگر کم کھاؤں تو بھی مجھ سے ٹینشن ہوتی ہے. اچھا ٹینشن ابھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں کہ میں دوائی کم کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر میں یہ بتانا چاہوں وہ کہتے ہیں میں 12 گولیاں کھا کر سوتا ہوں، آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے. چلیں آپ کسی اور ڈاکٹر کو بھی دکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پر ہم مزید ڈاکٹر صاحبہ سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. جی ڈاکٹر صاحبہ. اچھا بالکل، یہ جیسے بتا رہے ہیں کہ لانگ ٹرم یہ دوائی لے رہے ہیں انگزائٹی کی نا، تو اس میں ایسے ہے کہ اپنے اعصاب پہ اور اپنی ذہنی صحت پہ یہ خود بھی جو ہے مزید تھوڑی معلومات لیں، اور جو بھی چیزیں ان کی انگزائٹی کی وجہ بن رہی ہے نا اس کو کنٹرول کرنا سیکھیں. یعنی ایسے جو بھی تھاٹس ان کو انگزائٹی کے ٹائم پہ آتی ہیں، ان کو چاہیے کہ ان تھاٹس کو خود سے انالائز کرنا، ان کو چیلنج کرنا اور یہ سب چیزیں کرنا سیکھیں، تاکہ یہ سب جو تھاٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر حاوی نہ ہو جائیں. اور اس کے علاوہ میں ان کو سجیسٹ یہ کروں گی جتنے بھی انگزائٹی کے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ کھلی فضا میں جا کے تھوڑی واک کریں اور بریدنگ ایکسرسائز کریں، جس میں آپ لمبا سانس لے کے تھوڑی دیر روک لیں گے اور کچھ سیکنڈ کے بعد آہستہ آہستہ منہ سے وہ سانس نکالنا شروع کریں گے. یہ آپ ہر روز 10 منٹ تک اگر یہ کریں تو ان کے اعصاب تھوڑے بہتر ہونے لگ جائیں گے اور انگزائٹی جو ہے ان کی آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جائے گی. اچھا، جس طرح کہ آپ نے ابھی ہم سے بات چیت کی، آپ کی آواز سے بھی مجھے تھوڑی سی ٹینشن محسوس تھی. دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ نے کہا کہ میں دوائیاں چھوڑنا چاہتا ہوں اور آپ اس کے بارے میں بھی اتنے پریشان تھے، تو آپ پریشانی شاید ابھی بھی تھوڑی لے رہے ہیں، اس وجہ سے آپ کے ڈاکٹر جو ہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ دوائی استعمال کریں. لیکن آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ سیکنڈ اوپینین بھی لے سکتے ہیں اور وہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. اور یقین جانیے کہ جب آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے تو ڈاکٹر آپ کی دوائی جو ہے وہ بند کر دے گا. لیکن آپ نے خود سے دوائی بند نہیں کرنی، کیونکہ یہ جو نفسیاتی بیماری کی دوائیاں ہوتی ہیں اگر خود سے بند کر دی جائیں تو ان کے بہت برے اثرات ہو سکتے ہیں. آپ کو دوبارہ سے ریلیپس ڈپریشن ہو سکتا ہے، تو یہ ہم ریکمینڈ نہیں کرتے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ دکھا لیں گے تو آپ بہتر محسوس کریں گے. پھر تھوڑا سا واک کریں، تھوڑی سی ٹاک کریں اور تھوڑی سی بریدنگ ایکسرسائزز بھی کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ یہ بتا دیں کہ آج کل رمضان ہے تو بہت سارے لوگ جوسز کا استعمال کرتے ہیں. اچھا، اور یہ وہ فریش جوسز نہیں ہے، میں ڈبے کے جوسز کی بات کر رہی ہوں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ مریض کے پاس بھی جب جا رہے ہوتے ہیں تو ڈبے کے جوس لے کے جا رہے ہوتے ہیں. یہ کس قدر نقصان دہ ہیں؟ یہ جو بھی جوسز اور اس طرح کی چیزیں، اس میں جو شوگر کی کوانٹٹی، جو ایڈڈ شوگر ایکسٹرا ہوتی ہے نا، وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر ہم اس کا لیبل ہمیں پڑھنا آتا ہو نا تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کس قدر اس میں شوگر ایڈ کی جاتی ہے، جو کہ بہت نقصان دہ ہے. یہ ساری ریفائنڈ شوگر ہی ہوتی ہے نا، جس کو مختلف آپ اس کو نام آپ کو ملیں گے. کوئی فرکٹوز سیرپ ہوگا، کوئی کارن سیرپ ہوگا، ڈیکسٹروز کے نام سے ہوگا، اور یہ جو ہے مختلف بیماریوں کا سبب بنتے رہتے ہیں. تو فروٹس وغیرہ اگر آپ کھانا چاہ رہے ہیں تو اس کو اگر نیچرل فارم میں کھائیں گے تو اس کا بہت فائدہ ہے. اور آپ اس کو اپنی غذا کا جو ہے ریگولر اس میں اس کا پارٹ بنائیں، بجائے کہ ڈبے کی پروسیسڈ. اصل میں جو بھی چیز ڈبے میں پیک کر دی گئی اور کسی پروسیس سے گزار دیا گیا اس کو، تو اس کی جو غذائیت ہے وہ بہت حد تک کمپرومائز ہو چکی ہوتی ہے. ہمیں اس سے وہ والے غذائی فائدے نہیں مل سکتے جو ایک قدرتی اور نیچرل فارم میں جو موجود ہے غذا اس سے ملتی ہے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمارا فائنل میسج یہ ہے کہ جو بھی چیز ڈبے میں پیک ہے وہ ایک پروسیس میں سے گزری ہے، اس میں پریزرویٹیوز ڈلے ہوئے ہیں، اس کو ایوائڈ کیجئے. کوشش کیجئے کہ اپنے طرز زندگی کو سادہ بنائیے، سادہ خوراک کھائیے اور جس قدر ہو پیدل چلیے. ٹیک کیئر آف یور سیلف، کیپ اسمائلنگ. اللہ حافظ.